अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक हूं और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। जो पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर करने हैं, जो न्यूज़ अपडेट्स हैं, लेटेस्ट अपडेट्स, वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो मीनार पाकिस्तान जलसा, उसकी जो है मंजूरी, ये तो पॉइंट ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है कि 26 तारीख को इस महीने की जो मीनार पाकिस्तान पे जो जलसा है वो करने की मंजूरी मिल गई है। हालांकि वो चाहते थे कि माह रमज़ान से पहले पहले ये जलसा हो जाए इमरान खान साहब, लेकिन मंजूरी अदालत ये मामला चला गया था तो अदालत ने 20 मार्च को जो है ये जलसा करने की मंजूरी दी। और इमरान खान साहब क्लेम करते हैं कि ये जो जलसा होगा वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा और ये तहरीक इंसाफ का छठा जलसा है। पहले भी इमरान खान साहब ने जो जलसे किए हैं वो तारीख में पहली बार किसी ने मीनार पाकिस्तान का जो ग्राउंड है वो उसको फुल किया है। पहले पीपल पार्टी ने किया था एक बार, उसके बाद नहीं कर पाई। नवाज शरीफ साहब का ये होम ग्राउंड समझा जाता है, वो भी नहीं कर पाया और ये जो छठी बार है। और ये इस बुखलाहट का शिकार हैं कि इमरान खान साहब जो है ये मीनार पाकिस्तान उन्होंने पूरी कोशिश की है कि जलसा ना कर सकें, रोकने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जलसा जो है ये हर सियासी पार्टी का हक है, जो भी करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि मीनार पाकिस्तान जो है ये अब PDM का मुंह चिढ़ा रहा है, क्योंकि वो भी जलसा यहाँ अगर करना चाहें बेशक कर सकते हैं। हुकूमत में मरीम नवाज साहिबा तो कर सकती हैं, लेकिन अब उनके जलसे जो है वो जलसियों में शुमार हो चुके हैं। अब शादी हाल में जो है ना एक जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक सेमिनार होता है, इस तरह के जो है ना अब वो जलसियाँ करने लगे हैं। मीनार पाकिस्तान अगर अनाउंस करते भी हैं तो उनको पता है कि अवाम शिरकत नहीं करेगी। इमरान खान साहब ये क्लेम कर चुके हैं कि मीनार पाकिस्तान इस बार जो जलसा होगा वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। पहले भी हमने देखा कि फ्लाई ओवर पर अवाम चढ़ी हुई थी, रिक्शों पर, हालांकि नाकाबंदियाँ लगाई गई थी अवाम करने के लिए 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चलकर जो ख़वातीन थीं, बच्चे थे और मर्द थे, बुज़ुर्ग भी थे, वो पैदल चलकर जो है ना मीनार पाकिस्तान जलसा गाह पहुँचे थे। लेकिन अब इस बार जो है ना अवाम में वो पहले वाला खौफ भी नहीं है कि हमें रोका जाएगा या हमें लाठी चार्ज किया जाएगा या हम पर तशद्दुद किया जाएगा। लेकिन इस बार जो है ना वो खौफ से बिल्कुल नो फेयर हो चुके हैं, यानी कि खौफ से फ्री हो चुके हैं। अब उनको कोई परवाह नहीं है क्योंकि हुकूमत ने जो है उनको आदी कर दिया है मुज़ाहमत का भी और लाठी चार्ज बर्दाश्त करने का भी। तो इस बार जो जलसा होगा वो आप सब देखेंगे, हमें भी लगता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का इस वक्त जो हुकूमत ने PDM ने अवाम की हालत कर दी है। 2 दिन पहले हमारे शहर एक मुल्तान से एक बुज़ुर्ग सस्ता आटा या फ्री आटा के हसूल में जहाँ भाग हो गए, लाइन में लगे हुए थे। वो जहाँ भाग हुए, एक और औरत की भी खबर आ रही है कि वो भी औरत एक जगह जो है ना जहाँ भाग हो गई। तो इस तरह बजाय आप फ्री आटा देने के आप आटा सस्ता कर दें, जहाँ पूरे पाकिस्तान में आटा जो है वो उनको सस्ता मुहैया हो, लाइन लगने की ज़रूरत ना है और जहाँ भाग होने के भी जो है ये चांसेस बहुत कम हों। तो देखते हैं कि इमरान खान जो जलसा करने जा रहे हैं उसमें आवाम की जो तादाद है वो हम भी पूरी कोशिश करेंगे वहाँ शिरकत करने की। क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, मेरा जाना वहाँ मुश्किल है, लेकिन पूरी कोशिश करें क्योंकि संडे को है। तो इंशाल्लाह आपको लाइव जो मनाज़िर हैं वो हमारे चैनल के थ्रू आपको देखने को मिलेंगे। एक और पॉइंट था अमेरिकन रिपोर्ट, ज़ल्मे खलीलज़ाद का बयान और चौधरी शुजात साहब से मुतालिक भी एक न्यूज़ है। अर्थक्वेक ज़लज़ला आया है, उसमें तकरीबन 160 लोग जो हैं पूरे पाकिस्तान में ज़लज़ला आया है, 160 लोग जो हैं ज़ख्मी हो चुके हैं और कुछ की हालत नाजुक भी है और 5-6 जो हैं वो जाँ बहक भी हो चुके हैं। और ये ज़लज़ला जो है रात वकूअ पज़ीर हुआ, जिसमें हम ख़ुद भी डर गए। जिस प्लाज़ा में हम रहते हैं वो हम फ़ौरन वहाँ से निकल कर सड़कों पर, पूरी आवाम जो है लाहौर की वो सड़कों पर निकल आई थी। एक और पॉइंट भी है, परवेज़ इलाही साहब ने मुलाकात की है और कुछ जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनको जो है ना उनसे बातचीत की, मुलाकात की और उनको PTI जो है वो ज्वाइन करा दी है। लास्ट मंथ कितनी सरमायाकारी हुई वो रिपोर्ट है, आपको बतानी है। और सनतों की जो पैदावार है उसमें रिकॉर्ड कमी आई है, वो भी आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले जलसे वाला पॉइंट तो आ गया और दूसरा पॉइंट है ज़ल्मे खलीलज़ाद का। उसने कुछ ट्वीट्स किए हैं, ट्वीट्स आप मेरी जो है ना बैकग्राउंड में देख सकते हैं।
اور اس کا جو اردو ترجمہ ہے وہ میں نے کیا ہے، وہ میں آپ کو جو ہے نا حرف بہ حرف وہ سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ پاکستانی سیاسی رہنما تباہ کن جھوٹی سیاست سے اوپر اٹھیں گے، یعنی یہ جو گھٹیا سیاست کی جا رہی ہے، سیاسی انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جس طرح ایک جانی دشمن کے ساتھ بیہیو کیا جاتا ہے، اس طرح کی جو ہے نا یہ عمران خان صاحب یعنی پی ٹی آئی سے ٹریٹ کر رہے ہیں، اس پر انہوں نے بیان دیا ہے۔ یہ ہم بھی، کوئی بھی ملک ہو، کسی ملک کے جو معاملات ہیں اس میں انٹرفیرنس نہ کرے۔ زلمے خلیل زاد کہتے ہیں کہ مجھے اس پاکستان کی جو کرنٹ صورتحال ہے، کنڈیشن ہے، اس پر مجھے تفشیش ہے۔ دیکھیں یہ تفشیش اس کو نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے وہ سپر پاور ہے، اس کی پوری دنیا پر نظر ہے، بیانات وغیرہ جو ہے نا وہ دیتے رہتے ہیں، لیکن یہ تفشیش جو اس کو ہے یہ پاکستانی عوام کو ہونی چاہیے تھی۔ یہاں انسانی حقوق کی پامالی، چادر اور چار دیواری کی جو تقدس ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے، اور سیاسی رہنماؤں پر ناجائز مقدمات، انتقامی کارروائیاں، اور جو بڑے بڑے چینلز ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے، صحافیوں کو گرفتار کیا جائے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جیسے پہلے ہوا جمیل فروقی، اینکر عمران ریاض خان، اور اب جو ہے نا صدیق جان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو یہ اس پر جو ہے نا زلمے خلیل صاحب نے بیان دیا ہے، حالانکہ وہ نمائندہ جو ہے وہ امریکی نمائندہ ہیں برائے افغانستان۔ وہ کہتے ہیں کہ تباہ کن چھوٹی سیاست سے اوپر اٹھیں گے جو قومی مفاد کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کرتے تو مجھے پاکستان کے بارے میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے IMF کی حمایت مشکوک ہے، اگر مذکورہ اقدامات کیے گئے تو پاکستان کے لیے بین الاقوامی حمایت میں مزید کمی آئے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ صنعتیں کم ختم ہو گئی ہیں، بزنس کاروبار جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے، اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تو کوئی بھی کیسے پھر اگر انہوں نے IMF کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کی تو مشکلات پاکستان کے لیے بڑھ سکتی ہیں۔ سیاسی پولرائزیشن اور تشدد بڑھنے کا امکان ہے، ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے عمران خان کو ریاست کا دشمن نمبر 1 بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس طرح کے اقدامات پاکستان کے 3 بحرانوں کو مزید گہرا کریں گے: سیاسی، اقتصادی اور سلامتی۔ پہلے ہی کچھ ممالک نے منصوبہ بند سرمایہ کاری کو معطل کر دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی پاکستان سے جو بزنس مین تھے، سرمایہ کار جو تھے، وہ ختم کر چکے ہیں اپنی سرمایہ کاری یا محدود کر چکے ہیں۔ تو اگر ایسا کرتے ہیں تو مزید پاکستان میں جو بحران ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ، جس پر حکومتی اتحاد کا کنٹرول ہے، سپریم کورٹ سے عمران خان کو انتخابات میں حصہ نہ لینے کے لیے نااہل قرار دینے اور PTI کو اگلے چند دنوں میں منع کرنے کے لیے بھی کہہ سکتی ہے۔ یہ اس کی جو ہے نا خدشات ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی پوری دنیا پر نظر رہتی ہے، وہ امریکی نمائندے ہیں، اور یہ مختلف ممالک میں اگر کوئی بھی ایسی سچویشن بنتی ہے تو یہ اپنے بیانات جاری کرتے رہتے ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کے حوالے سے موجودہ کرنٹ سچویشن کے حوالے سے ایک رپورٹ بھی شائع کی ہے، جس میں چند موٹی موٹی جو چیزیں ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک تو انسانی حقوق کی پامالی پر انہوں نے رپورٹ شائع کی ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی مسائل ایشوز ہوتے ہیں وہ رپورٹ بنا کر جو ہے نا اپنی رپورٹ جاری کرتے ہیں۔ ہندوستان کے حوالے سے بھی انہوں نے 50 صفحات پر 50 پیجز ہیں، وہ ہم سے 6 گنا بڑا ملک ہے، وہاں کے جو مسائل ہیں انہوں نے جو رپورٹ بنائی ہے وہ بھی 50 صفحات پر ہے، لیکن ہمارا ملک جو ان سے 6 گنا چھوٹا ہے، ہماری رپورٹ جو ہے وہ 70 صفحات پر ہے۔ تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ہم بھی بولتے ہیں کسی کے بھی ملک کی کرنٹ سچویشن، اگر کہیں کوئی ملک کسی ملک پر جنگ مسلط کی جائے یا کہیں ناانصافیاں ہو رہی ہوں، جیسے ہم کشمیر پر بولتے ہیں، چیچنیا اور اس طرح کے جو ہیں یمن میں، سعودی عرب، ادھر ادھر جو بھی اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہوتی ہے تو ہم بھی بولتے ہیں، ہم بھی چیزوں کی مذمت کرتے ہیں۔ تو بہتر تو یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ ان کو تفشیش ہمیں ہونی چاہیے تھی، ہمیں ان کو بولنے کا موقع ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ جو اقدامات ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اٹھا رہی ہے وہ پوری دنیا میں پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب نے بھی انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کو رپورٹ بنا کر دینے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس سے ظاہر ہے پاکستان کی بدنامی تو ہوگی، اور جو چیز پاکستان میں ہو رہی ہے
اسپیشلی عمران خان اور انصافیانز کے خلاف، تو یہ چیزیں پھر ظاہر ہے پاکستان کے لیے مزید مشکلات جو ہے نا وہ کھڑی کریں گی۔ اچھا، زلزلے کے حوالے سے تھوڑی رپورٹ ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں زلزلہ، 9 افراد جو ہیں نا وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ زلزلے سے 160 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں، کچھ کی حالت جو ہے نا وہ سیریس بھی ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں زلزلہ، 9 افراد جاں بحق۔ اسلام آباد کی یہ تازہ ترین رپورٹ ہے۔ اسلام آباد سمیت پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں گزشتہ رات زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ جیو نیوز کی رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا میں زلزلے کے بعد سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ خیبر پختونخوا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے صوبے میں 9 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی، جن میں 5 مرد، 2 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں۔ 160 افراد جو ہیں وہ زخمی، 9 افراد جاں بحق، اور بہت ہی خطرناک زلزلہ تھا۔ لاہور اور اس کے مضافات میں اس کی جو شدت تھی 6.60 تھی، اور اوورآل جو خیبر پختونخوا میں بتا رہے ہیں وہ 7.70 کی جو شدت ہے وہ بتا رہے ہیں۔ ایک اور پوائنٹ، پرویز الہی صاحب نے اہم شخصیات سے ملاقات کی ہے، جس میں چودھری پرویز الہی ملاقات کے دوران معروف سیاسی شخصیات اور آزاد امیدوار سیٹھ محبوب نے ساتھیوں سمیت PTI میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ دیکھیں، پرویز الہی صاحب نے بھی شمولیت اختیار کر لی ہے، اور مسلم لیگ ضیاء کے جو اس وقت بانی ہیں اعجاز الحق صاحب، وہ بھی شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ جو 2 لوگوں کی انٹری ہوئی ہے PTI میں، ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ مشکلات ہوں، جیسے علیم خان، جہانگیر ترین، وہ بھی انہی لوگوں کے جو ہے نا تلوے چاٹتے ہیں جن کی وجہ سے وہ PTI کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو یہ دیکھتے ہیں پھر عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہے، یہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ نقصان دے PTI کو، کیونکہ یہ جو دو لوگ ہیں یہ کبھی بھی جو پاورفل لوگ ہیں ان کو نہ نہیں کر سکتے، ان کے اگینسٹ نہیں جا سکتے، یا ان کی پالیسی غلط ہو اس پر تنقید نہیں کر سکتے۔ فاروق حبیب صاحب کا بھی بیان تھا اس سے متعلق، وہ پہلے بھی میں آپ کو جو بیان زلمے خلیل زاد کا ہے وہی بیان جو ہے وہ فاروق حبیب صاحب کا ہے، کہ پہلے عمران خان صاحب کو یہ نااہل کرنا چاہتے تھے، لیکن اب PTI پوری جماعت کو یہ ٹیررسٹ جماعت ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں، اور تاکہ ہم الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں۔ تو یہ خدشات جو ہیں یہ اپنی جگہ موجود ہیں، اور یہ واقعی یہ ریئلٹی ہے کہ ان کی پوری کوشش ہے، جس طرح عوامی سروے بتا رہا ہے عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اور اس کا جو گراف ہے وہ اوپر جا رہا ہے، اور مزید جس طرح عمران خان کے خلاف یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں اس کی جو پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس سے یہ خوف زدہ ہیں اور بکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کے خلاف کوئی ایسا سٹیپ لیں کہ جس سے وہ الیکشن سے آؤٹ ہو جائے، یا پھر سیاست سے آؤٹ ہو جائے، یا پھر بقول مبینہ طور پر یہ بھی کوشش ہو سکتی ہے بقول عمران خان صاحب کے کہ اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے عمران خان صاحب سے سیاست میں جو ہے وہ جیتنے کا۔ صنعتوں کی پیداوار میں جو کمی ہوئی ہے اس سے متعلق رپورٹ ہے، اور بہت ہی خطرناک رپورٹ ہے، وہ میں نے لکھی ہوئی ہے، وہ میں آپ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ فائیونڈر گروپ کے سرگرم رکن، پاکستان سٹون ڈیولپمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے رکن خادم حسین نے جنوری میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں گزشتہ سال کی نسبت 90.70% کمی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق بڑی صنعتوں کی پیداوار میں مسلسل 5ویں مہینے تنزلی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے سبب صنعتوں خاص طور پر ٹیکسٹائل سیکٹر میں ملازمتیں جو ہیں ختم ہونے کے خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے فیروز پور بورڈ کے تاجروں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا کہ بڑی صنعتوں کی پیداوار میں کمی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تیسری سہ ماہی معاشی جو نمو مزید گر سکتی ہے۔ برآمدی صنعتوں پر توانائی میں سبسڈی ختم ہونے سے چوتھی سہ ماہی میں صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے، جبکہ صنعتی خام مال کی قیمتیں بھی بلند ترین سطح پر ہیں۔ دسمبر 2022 میں سالانہ بنیادوں پر بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 51.30% کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ نومبر 2022 میں 49.50% تنزلی ہوئی تھی۔ تو یہ بھی
پاکستان کے لیے ایک الارمنگ سچویشن سی ہے، سمجھنے کے وہ وارننگ ہے کہ پاکستان میں اس وقت کیا حالات ہو رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی لیٹسٹ اپڈیٹ جو آپ تک ہم نے شیئر کی ہیں۔ مزید جو لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ شکریہ۔